ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। ये जो हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल करना, ये हमारा पैदाइशी और बुनियादी हक है। इसको आप चाहे 8 लाख के बजाय आप सारी जो हिंदुस्तान की फौज है वो सारी फौज आप कश्मीर में जमा करें, लेकिन आप जज्बे आज़ादी को दबा नहीं सकेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। आजादी का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आजादी का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आजादी का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इंकलाब, 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 फौजी इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। वो इंडिया गो बैक, 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 वो इंडिया गो बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 2 सितंबर 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। मकबूजा कश्मीर से इंतहाई अफसोसनाक ख़बर सामने आ रही है। मकबूजा कश्मीर के अजीम मुजाहिद और मुजाहिदीन के सरबरा और लीडर, हुर्रियत पसंदों के अजीम कायद जनाब सैयद अली गिलानी इंतकाल कर गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के श्रीनगर के अंदर अपनी रिहाइश गाह में उनका इंतकाल हुआ है। 1 सितंबर की रात 10 बजे के करीब उनका इंतकाल हुआ है। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे चंद घंटे पहले हमें ये इत्तला मिली है और उनके अहले खाना ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। आप जानते हैं मरहूम सैयद अली गिलानी मकबूजा कश्मीर के मुजाहिदीन की और मकबूजा कश्मीर के 70 लाख से ज़ायद मुसलमानों की एक तवाना आवाज़ थे और एक मजबूत आवाज़ थे। वो एक अजीम मुजाहिद थे। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी आज़ादी के लिए वक्फ़ कर दी थी। सारी ज़िंदगी उन्होंने जिहाद किया और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम को दुनिया के सामने उजागर किया। मकबूजा कश्मीर पर भारत के ज़ालिमाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ आप डटे रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान के हक़ में जितनी आपकी आवाज़ थी और जितना पाकिस्तान के लिए आपका जज्बा था और आपके दिल के अंदर वलवला था, शायद ही किसी और शख्स के अंदर हो। आप पाकिस्तान के सबसे वफ़ादार बेटे थे। आप पाकिस्तान के अंदर सबसे मकबूल तरीन लीडर थे। आपको पूरी दुनिया के अंदर लोग मकबूजा कश्मीर का अजीम मुजाहिद, अजीम कायद मानते थे। मकबूजा कश्मीर के अंदर आपने अपनी आखिरी उम्र में भी, बुढ़ापे में भी अपनी ज़िंदगी को कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी से अलग नहीं किया और आखिरी दम तक आप कश्मीर की आज़ादी के हक़ में खड़े रहे और लड़ते रहे और ज़ालिमों के जुल्म के ख़िलाफ़ डटे हुए थे। नाज़रीन, सैयद अली गिलानी के हवाले से ये बात लिखी गई है कि 29 सितंबर 1929 को आपकी पैदाइश हुई थी और आप बुनियादी तौर पर आपकी जो पैदाइश है वो बांडीपुरा जो कश्मीर का इलाका है वहाँ पर हुई थी और फिर उसके बाद आपका ख़ानदान वो बारामूला सोपोर के इलाके में शिफ्ट हो गया था, मुंतकिल हो गया था और आप यहीं पर अपनी सारी ज़िंदगी रहे। और आपने नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के हक़ में 1950 से, बल्कि ज़माना तालिब इल्मी से ही आपने इसके लिए तहरीक पाकिस्तान का आप हिस्सा रहे और फिर इसी तरह से आपने कश्मीर के हक़ में भी जब वहाँ पर कब्ज़ा हुआ उसके बाद आपने उसमें भी हिस्सा लिया। और आपके बारे में ये बात लिखी गई है कि आप अपनी ज़िंदगी के अक्सर और बेशतर साल जेलों के अंदर कैद रहे हैं। तकरीबन 14 साल सैयद अली गिलानी रहिमहुल्लाह मरहूम ने जेलों के अंदर गुजारी है और इसके अलावा पिछले 10 साल से आप अपने घर के अंदर नज़रबंद थे। आपकी उम्र 91 साल थी, यानी आप अंदाज़ा लगा लें 81 साल के शख्स को घर के अंदर नज़रबंद कर दिया जाए और इलाज मुआलजे की सहूलियात भी ना दी जाएँ और रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से मुलाकातों की भी इजाज़त ना दी जाए, तो इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा। तो इसलिए नाज़रीन, मरहूम सैयद अली गिलानी की जो ज़िंदगी है ये हम सब के लिए सोचने का मकाम है। आप जानते हैं ना सिर्फ सैयद अली गिलानी बल्कि
کشمیر کا بچہ بچہ آزادی مانگتا ہے، آزادی چاہتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت پچھلے 72 سالوں سے کشمیریوں پر ظلم ڈھائے ہوئے ہے۔ کشمیر کے اندر برہان الدین وانی رحمہ اللہ کے جانشین بھی موجود ہیں۔ کتنے مجاہدین ہیں، کتنے کشمیر کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، جنہوں نے شہادتیں دی ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ سب لوگ کشمیر کے آزادی کے لیے لڑنے والے مجاہدین ہیں۔ یہ سب لوگ کشمیر کی آزادی کے لیے زندگیاں قربان کرنے والے عظیم ہیروز ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی پچھلے 72 سالوں سے ایک تحریک کی صورت میں چل رہی ہے، اور اس کے لیے اب تک جتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، یقیناً ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی اور نتیجہ ضرور نکلے گا۔ آپ جانتے ہیں سید علی گیلانی رحمہ اللہ اپنی زندگی کے اندر ہر وقت اور ہر موڑ پر یہ آواز بلند کرتے رہے کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہم ظلم کے تحت نہیں رہ سکتے ہیں، ہم غلام بن کر نہیں رہ سکتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، اگرچہ ہم کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ملحق ہونا چاہتے ہیں۔ بھارت کا جو ہم پر ناجائز قبضہ ہے، تسلط ہے، اس سے ہم آزادی چاہتے ہیں۔ آج کشمیر کے اندر جتنی بھی تحریکیں ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، اور جس بھی شکل میں کشمیر کے حق میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو آزادی کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے اندر سید علی گیلانی رحمہ اللہ کا ضرور کردار رہا ہے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی مقصد کے لیے وقف کی ہے۔ ناظرین کرام، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اگرچہ بنیادی طور پر آپ پروفیسر تھے اور آپ کافی عرصہ درس و تدریس سے وابستہ رہے، اور آپ نے 30 کے قریب کتابیں بھی لکھی ہیں، اور اسی طرح سے مضامین بھی آپ کے چھپتے رہے ہیں، اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل رہا ہے کہ آپ رابطہ عالم اسلامی کے رکن بھی منتخب ہوئے، اور اس کے علاوہ دنیا کی دیگر جو تحریکیں تھیں آزادی کی، ان کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہا، لیکن اپنی ساری زندگی انہوں نے آزادی کے لیے وقف کر دی۔ ان کی زندگی سے پیغام ہم سب کے لیے یہی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیں، مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خاتمے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیں، اور اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ جس طرح سے ان بزرگوں نے اپنے مسلمانوں کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہوں۔ آج دنیا کے اندر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بھول چکا ہے، حالانکہ حدیث پاک کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ تو آج ہمیں درد محسوس ہونا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر روزانہ ہم سنتے ہیں کہ وہاں پر فیک انکاؤنٹر ہوتا ہے، جعلی انکاؤنٹر ہوتا ہے، نہتے لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، گھروں کے اندر گھس کر خواتین کی عصمت دریاں کی جاتی ہیں، خواتین کو گھروں سے اٹھا کر لاپتہ کر دیا جاتا ہے، بچوں کو، نوجوانوں کو گھروں سے اٹھا کر ٹارچر کیا جاتا ہے، انہیں چھلنی کیا جاتا ہے، چھرے مارے جاتے ہیں، گولیوں سے انہیں چھلنی کیا جاتا ہے۔ اور جب سے مودی دہشت گرد کی حکومت آئی ہے تب سے کشمیریوں کے اوپر کشمیر کے اندر کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا ہے۔ ہندو توا نظریات کے حامل مودی دہشت گرد کی جماعت بی جے پی نے کشمیر کے اندر وہ مظالم ڈھائے ہیں پچھلے 2-3 سالوں کے اندر بالخصوص کہ اتنے مظالم اس سے قبل نہیں ہوئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر مودی دہشت گرد کے آنے کے بعد آرٹیکل 370 کا فیصلہ آیا، جس کے بعد کشمیر کی شناخت ختم کر دی گئی، کشمیر کو تقسیم کرنے کا فارمولہ اپنایا گیا، کشمیر کے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی، اور اس وقت بھی مودی دہشت گرد کی پوری توانائی مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی شناخت مجروح کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، پچھلے 2-3 سالوں کے اندر مودی دہشت گرد نے کشمیر کے اندر ہندوؤں کو بسانے کا سلسلہ شروع کیا، ہندوؤں کو نیشنلٹیاں دی گئی، ہندوؤں کو مقبوضہ کشمیر کے ڈومیسائل دیے گئے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 35 لاکھ کے قریب ہندوؤں کو کشمیر کی نیشنلٹی دی گئی ہے، جغرافیائی طور پر، اور ان کو ایک طرح سے کشمیر کا شہری بنا کر ریفرینڈم کروانے کا پلان ہے مودی دہشت گرد کا۔ 2024 کے اندر مودی دہشت گرد چاہتا ہے کہ ریفرینڈم ہو اور کشمیر کے اندر ہندوؤں کی اکثریت ہو، اور ہندو اکثریت میں ہونے کے بعد جب وہ ریفرینڈم میں بھارت کے ساتھ ملحق ہونے کا ساتھ دیں گے تو کشمیر کا نام بھی تبدیل کر دیا جائے گا اور کشمیر کو مسلمانوں کی ریاست بھی ختم کر دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آزادی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، بالخصوص آزاد جو قومیں ہیں وہ آزادانہ طریقے سے اپنے نظریات کو، اپنے
اپنی عبادات کو اپنا سکتی ہیں، ان کو فالو کر سکتے ہیں۔ آج اگر پاکستان کے مسلمان آزاد ہیں، اور پاکستان جب ہندوستان سے آزاد ہوا، علیحدہ ہوا، تو اس کے بعد پاکستان کے مسلمانوں کو کبھی نمازوں کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کبھی انہیں مذہبی معاملات میں دشمنی کا یا کسی بھی طرح کی مصیبت یا مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آزادانہ طریقے سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لوگ آزادانہ طریقے سے قربانیاں کرتے ہیں، لوگ آزادانہ طریقے سے بچوں کے نام رکھتے ہیں، اور اپنے مردوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو دفن کرتے ہیں۔ لیکن بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم بھارت کے اندر دیکھتے ہیں تو مسلمان کو داڑھی دیکھ کر اسے مارا پیٹا جاتا ہے، ٹوپی دیکھ کر اسے مارا پیٹا جاتا ہے، اور اس کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہو، اس کی شناخت کی جاتی ہے اور اس پر پھر تشدد ہوتا ہے۔ بھارت کے اندر یہ سب مظالم دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں آزادی کی نعمت کی قدر اگر کسی سے پوچھنی ہے تو وہ آپ افغانستان کے مسلمانوں سے جا کر پوچھیں کہ کیسے انہوں نے 20 سال قربانیاں دی، اور کیسے 20 سال کے اندر انہوں نے قربانیاں دینے کے بعد آزادی حاصل کی۔ آج افغانستان کے مسلمان آزاد ہیں، جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ سید علی گیلانی رحمہ اللہ مرحوم، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر طالبان کو مبارکباد کا لیٹر بھی لکھا تھا اور کہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آپ سے بہت توقعات ہیں اور آپ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کشمیر کے لوگوں کو آپ کشمیر کے لوگوں کے حوصلے آپ کی جیت سے، فتح سے بلند ہوئے ہیں، اور استعمار سے جس طرح سے آپ نے قبضہ چھڑایا ہے اور جیسے آپ نے آزادی حاصل کی ہے، اسی طرح سے کشمیر کے مسلمان بھی آزادی حاصل کریں گے۔ تو بہرحال عزیز کام مقبوضہ کشمیر کے اندر آزادی کی تحریک جاری ہے، مجاہدین وہاں پر سرگرم ہیں، اور مختلف انداز سے آزادی کے اندر، تحریک کے اندر شامل لوگ اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ ہمیں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، اور ان کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹویٹر پر ہیش ٹیگ چلتے ہیں، ٹرینڈ چلتے ہیں، اور جتنی بھی آزادی کی جدید شکلیں ہیں ہم ان میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اور سید علی گیلانی رحمہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور ہم سب کو ان کی زندگیوں سے سیکھنے کا موقع نصیب کرے۔ ہم سب کو ان کی زندگیوں سے سیکھنا چاہیے، درس لینا چاہیے، اور ہمیں جو سب سے بڑا درس ہے ان کی زندگی کا وہ یہ ہے کہ غلامی قبول نہیں کرنی ہے، آزادی کے لیے ڈٹے رہنا ہے، اور حق کے لیے ڈٹے رہنا ہے، اور مظلوموں کے لیے ڈٹے رہنا ہے، چاہے آپ کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ ناظرین کام 14 سال جیلوں کے اندر گزارنا اور پھر 10 سال گھر کے اندر نظر بند رہنا معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے اور آپ کے لواحقین کو صبر عطا کرے، اور ہم سب کو ان کی زندگی سے سیکھنے کا موقع دے، اور مقبوضہ کشمیر کو اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں آزادی نصیب کرے، اور کشمیر کے مسلمان آزاد ہوں اور دنیا بھر کے مسلمان آزاد ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام کیا جا رہا ہے، منشیات عام کیے جا رہے ہیں، اور بدکرداری عام کی جا رہی ہے ہر ایک گھر میں۔ آپ لوگ بھی اس کا حصہ بنے، اس جرم کا، اس گناہ کا، بدترین گناہ کا۔ اس لیے آپ لوگ سوچیے، آپ اس ظلم اور جابرانہ سسٹم کا حصہ نہ بنیے۔ میں آپ کی ہمدردی کی بات کر رہا ہوں، آپ کی محبت کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے خلاف آواز اٹھائیے، اس غاصبانہ قبضے کے خلاف، اس جابرانہ قبضے کے خلاف، اس بے حیائی کے قبضے کے خلاف۔ یہ شراب عام کی جا رہی ہے، بدکاریاں عام کی جا رہی ہیں، یہاں کے لوگوں کو ظلم کیا جا رہا ہے، کرائسس پیدا کی جا رہی ہے، جگہ جگہ کرائسس، آئندہ بھی کرائسس پیدا کی جائے گی، آئندہ یہاں گلے کی کرائسس پیدا کی جائے گی، اور جموں کے لوگوں کو کہا جائے گا کہ ناکہ بندی کرو، ٹنل کے آگے کوئی چیز نہ جانے دو۔ یہ ماحول پیدا کرے گا یہاں ہندوستان، صرف اس لیے کہ اس کے سامراجی کو کے آگے جھکا جائے۔ لیکن میری طرف سے آپ اپنے حاکموں کو بھی کہہ دیجیے، دلی کے حکمرانوں تک بھی پیغام پہنچا دیجیے۔ ایک آرمی افسر نے کہا ہے، کل یہ جملات حیثیت سے مجھے اطلاع ملی ہے، اس نے کہا ہے کہ یہاں صرف 18 یہ مجاہدین ہیں جو انہوں نے ملیٹنٹ کہا ہے، اور یہ جو قتل کارگری ہو رہی ہے گیلانی کروا رہا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ گیلانی کو قتل کریں، تحریک ہوریت کو اپنے افراد کے جوڑوں میں ٹھوس دیں۔ اس سے میرا کہیے پیغام پہنچا دیجیے کہ گیلانی کو آپ قتل کریں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ گیلانی کے قتل سے یہاں ہندوستان کے خلاف جدوجہد آزادی نہیں چلے گی تو گیلانی کو قتل کرو اور پھر تجربہ کرو۔ گیلانی کے قتل ہو جانے کے بعد یہاں کا ایک ایک جوان گیلانی بنے گا انشاءاللہ۔ ہندوستان کے اس کو اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک یہاں ہندوستان کا ایک بھی فوجی اس مقدس سرزمین سے پاک نہیں ہو جائے گا اور باہر نہیں ہو جائے گا۔
आप उनको दिल्ली वालों तक पैगाम पहुंचा दीजिए। मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, आपकी गिरफ्तारी की कोई बात नहीं।